रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम से चंद आयात तिलावत करने की सआदत अता फरमाई। सूरह बकरा की ये पहली आयत आपके सामने इसकी तफसीर और साथ तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ गुज़ारिशात यहीं से पेश करने की अपनी कोशिश करूँगा। उससे पहले एक चीज़ बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज़ करता जाऊँ कि दारे दुनिया के जो कवानीन हैं, हमारी अंदाज़, हमारे सोच उन्हीं चीज़ों को अहाता करते हैं। और दुनिया के कवानीन में एक कानून ये भी है कि जब कोई भी सिस्टम हो, कोई तंजीम हो, कोई सेट हो, वो चीज़ें अफराद से चलती हैं, फ़र्द से नहीं चलती। लेकिन जैसे कानूनी दुनिया मोहब्बत और जंग का अलग है और दरबार रिसालत का अलग है, दीन इस्लाम का अलग है, इसी तरह जो सलासल तसव्वुफ़ हैं वो अफराद से नहीं चलते, वो फ़र्द से चलते हैं जो शेख होते हैं। माशुमा किसी हैसियत के हामिल नहीं होते। कहीं किसी जगह अगर कोई अपने इज़हार मोहब्बत से कोई बात कह दे तो उसकी मोहब्बत है, वगरना ये शोबे वो हैं कि इन शोबों में एक हस्ती होती है जिनकी तवज्जो से और जिनके गिर्द पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए नहीं कि मैं एक सिलसिला आलिया का खादम हूँ तो अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए भी नहीं कि मैं अपने शेख की मोहब्बत में बात कह रहा हूँ, इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ही अंदाज़ अल्लाह जल्ल शानुहु ने कैफियत के सिलसिले में पसंद फरमाया, क्योंकि यही वो अंदाज़ है जो खैरुल कुरून में अला तरतीब दरबार रिसालत तक मिलता है। इसलिए मैं हूँ यकू और दोस्तों, हमारे लिए ये आनर की बात है, हमारे लिए ये किस्मत की बात है, नसीब की बात है कि अल्लाह हमारे से, हम कमज़ोर और गुनाहगार लोगों से इस ज़िम्मेदारी में कहीं कोई ज़र्रा, कोई ड्यूटी हमें हमारे ज़िम्मे आ जाए, ये उसका एहसान अज़ीम है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्ताअत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसी तरह पढ़ने का हुक्म फरमाया। इसके मफ़ाहीम अल्लाह जल्ल शानुहु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। हमें जितना इरशाद किया गया उसके मुताबिक इन्हें पढ़ना उसी तरह सवाब है जिस तरह बाकी कुरान करीम का पढ़ना है। लेकिन इसका तर्जुमा, इसका मफ़हूम क्या है, अल्लाह और उसका हबीब बेहतर जानते हैं। उस दौर में जैसे आज हम किसी को आवाज़ देने के लिए बुलाते हैं तो कोई न कोई हवाला, ओ भाई, दोस्त, किसी न किसी अंदाज से, जिस तरह के कपड़े, जिस तरह का हुलिया हो, उस तरह का अंदाज से हम उसे बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं। उस दौर में अरब में एक रवाज था कि कोई भी महफ़िल, किसी भी महफ़िल को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए भी इस तरह के अल्फाज बयान किए जाते थे। अब ये अल्लाह जल्ल शानुहु बेहतर जानते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका तर्जुमा हमें नहीं बताया, तो जो पढ़ना बताया है उसकी फजीलत उसी तरह है। अगला हिस्सा आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। कुरान करीम कलाम ज़ाती है,
اور یہیں سے وہ قوانین جو تعلیمات ظاہری سے متعلق ہیں اور جو تعلیمات باطنی سے متعلق ہیں ان کا منبع یہیں سے مخلوق خدا تک پہنچتا ہے۔ اور فضائل قرآن کریم میں صرف تلاوت کی ہی فضائل پر اگر بات کی جائے تو وقت کم ہو جائے گا، فضائل کم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ کلام ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ جل شانہ نے سبب بنائی اپنی اس مخلوق تک یہ عظیم کلام پہنچانے کا۔ اور سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ جو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو بحیثیت مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں، اور خوبصورت لحاف میں، گھر میں، مکان میں کوشش کرتے ہیں کہ اونچی جگہ پر رکھ دی جائے، لیکن حق تب ادا ہوگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، کس لیے کہ اس کی نہ صرف تلاوت ہو بلکہ اس میں جو قوانین قدرت ارشاد کر دی گئے ہیں اس سے انسان کلی طور پر اس پر عمل پیرا ہو، اسے سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ ہدی للمتقین، راہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر اس بندے کا دوست ہے جو کلمہ حق پڑھتا ہے، جو بندہ مومن کے درجے میں پہنچتا ہے، اللہ جل شانہ نے اسے اپنا دوست ارشاد فرمایا۔ ہم عمومی طور پر جب بات کرتے ہیں تمام کمزوریوں کے باوجود ہم اہل اللہ کی عزت کرتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہیں اس تعظیم اور اس محبت میں ہم سے کمی کوئی نہ رہے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا، اس ہستی کا، ان دوست کا، ان بزرگوں کا قرب الہی میں کاوش صرف ہو رہی ہے، وہ اپنی زندگی قرب الہی میں بسر کر رہے ہیں، اور وہ اس طرز زندگی جو پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی پوری کوشش اور محنت سے چل رہے ہیں۔ ان کے سبب اللہ جل شانہ ہم پر بھی مہربانی فرمائیں گے کہ اس انداز سے دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جس مزاج میں بھی ہیں عموماً اور اکثریت ایسے لوگوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جو شعبہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا اس شعبے میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جو واقعتاً حقیقت میں نہیں ہوتے، لیکن اس شبیہ کو اختیار کر کے وہ باتیں بھی اختیار کر لی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت داڑھی جنہوں نے رکھی ہے وہ آج حالات میں صحیح نہیں چلتے، اور معاشرے کی چوری میں، معمولات کی چوری میں وہ لوگ ملتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی والے نے چوری نہیں کی، یہ خرابی داڑھی والے کی نہیں ہے، خرابی کرنے والوں نے داڑھی بڑھا لی ہے۔ تو یہ اتنا عظیم انداز جو عبادات کے حوالے سے ایک بحیثیت مسلمان اللہ جل شانہ نے کسی کو عطا فرمایا دین اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے، ہماری عمومی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، تو جو اللہ کی راہ پر چل رہا ہے اس کی تعظیم تو میں ضرور کروں۔ قرآن و احادیث میں اس کی تلقین بھی موجود ہے، لیکن وہ حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے ہم تو حدود شرع کو سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدی للمتقین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو بہت پارسا اور بہت زیادہ عبادت گزار اور دین اسلام پر بہت عرصے سے جو عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جو پہلے حصہ ارشاد فرمایا فضائل قرآن میں جو ارشاد آ گیا، اس کے ساتھ دوسری جگہ جو ارشاد آتا ہے کہ کتاب کے کلام کی حفاظت کے ساتھ اور اس کی تعظیم کے ساتھ اور اس کو شکوک و شبہات سے پاک قرار دینے کے ساتھ جو دوسرا حصہ آیا کریمہ کا ہے ہدی للمتقین،
کہ یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اب یہاں اسی آیہ کریمہ کا اگر معنی بعید لیا جائے اور اس کی تفسیر میں جایا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ سے اس قرآن کریم کے حکم پر اٹھانے والا پہلا قدم جو ہے وہ بھی متقین کے کسی نہ کسی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے، اسی طرح قرآن کریم دین اسلام کے پہلو پر عمل کرنے والا متقی کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ درجے ولایت کے کتنے انداز ہیں، اس میں کتنی کیفیات ہیں، وہ کس درجے کی ہے، اور اگر متقی ہے تو بحیثیت متقی اس کا اللہ جل شانہ سے کتنا قرب ہے، اس قرب کے کتنے درجات ہیں۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ اس کی ذات کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم جو خلوص نیت سے اٹھایا جائے وہ دائرہ متقی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلا حصہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو شرائط ایمان بالغیب سے متعلق ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں، اور ایمان بالغیب کی سب سے بڑا اگر وہ غیب آپ دیکھیں تو ذات باری تعالیٰ ہے۔ انسان کے ساتھ جو اللہ جل شانہ نے اسے تخلیق فرمایا اس کے ساتھ حسات جوڑی ہیں، چھونے کی حس، دیکھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس، سونگھنے کی حس، اور انسانی مزاج ہے کہ حسات انسانی کے دائرے میں جو چیز نہ آئے اس کے دماغ کے ذائچے میں، اس کے دماغ کے کیلکولیٹر میں وہ چیز سمجھ نہیں آتی، اور خود ذات باری تعالیٰ کا جو وجود مبارک ہے وہ خود غیب، سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس زمن میں عموماً دوست سوچتے ہیں تو اس میں اگر کسی نے اس طرف دیکھنا ہو تو وہ فقط اس حدود و قیود کو دیکھ رہے، اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس سے آگے زائد سوچنے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں کہ اس سے زائد سوچے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ٹھوکر کھا جائے گا۔ کیوں کہ ذات باری تعالیٰ اسی طرح لامحدود ہے کیونکہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات کا احاطہ اس محدود ذہن سے نہیں کر سکتے، تو لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا، اس لیے ہمارا ذہن اور سوچ محدود ہے۔ اتنا ہی خیال کیا جائے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق سوچنے کی اجازت فرمائی ہے۔ قیام صلاۃ کا حصہ ہے دوسرے حصے میں، اور آخر میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب بالغیب کے حوالے سے یہاں میں آپ سے فضائل ذکر کی جو بات، چونکہ قرآن کریم جب میں نے کھولا تو جو سورہ مبارک میرے سامنے آئی، اگر قرآن کریم یہاں نہ ہوتا تو شاید کوئی میں کسی اور انداز سے کسی اور بات کر رہا ہوتا۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم یہاں ہمیں عطا فرمایا، میں نے قرآن کریم کھولا، جو آیا کریمہ سامنے آئی میں اسی سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بالغیب کے حوالے سے جب حصے انسانی میں ذات باری تعالیٰ کا دخل نہیں ہے تو یہاں سے جو نقطہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور فضائل ذکر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز، جس چیز کا بھی ایک بار بیان ملتا ہے اس چیز کو عمومی حیثیت میں نہیں لیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ جل شانہ نے ذکر اسم ذات کا اختیار کرنا اور کثرت سے اختیار کرنے کا قرآن کریم میں بے شمار دفعہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اور ایک دن میں حضرت جی کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، کوئی سوال تھا کہ اللہ جل شانہ نے ذکر کثیر کا اور ذکر اسم ذات کا اتنی دفعہ ارشاد فرمایا، اتنی دفعہ ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے، اس سے کون سا انداز اجاگر ہوتا ہے، اس سے کون سا پہلو عیاں ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں چونکہ حصے انسانی ذات باری تعالیٰ کا احساس نہیں کر سکتی
اور شرائط ایمان کے ساتھ جب کیفیات قلبی حاصل ہوں تو اللہ جل شانہ کی ذات کا وہ احساس جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مثلا میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مقصد یا مثلا یہ ہے کیا، اب میں اور آپ روبرو بیٹھے ہیں، آپ میری موجودگی کا احساس کر رہے ہیں، میں آپ کی موجودگی کا احساس کر رہا ہوں، اور یہ احساس ہمیں ایک حدود و قیود میں پابند رکھے ہوئے ہے۔ محفل کے لیے آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے میں اسے سنوں، یہ جو ہماری چھوٹی سی محفل ہے اس چھوٹی سی محفل کے تقدس کا خیال رکھوں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی جو میرے پاس چند منٹ ہیں، چند لمحے ہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، جس مقصد کے لیے آپ احباب تشریف لائے ہیں، اس مقصد پر ہی گفتگو کروں۔ کیوں کہ ہم ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہے۔ ہم میں سے کوئی فریق بھی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے دوسرا فریق کی موجودگی میں یہ احساس ہو کہ میں اس کے سامنے زیادتی کر رہا ہوں۔ لیکن جب ایمان بالغیب ذات باری تعالیٰ پر آپ آتے ہیں تو بحیثیت مسلمان کیا ہمارے ایمان کا یہ حصہ نہیں ہے کہ وحدہ لا شریک رب العالمین کی ذات ہے؟ اللہ جل شانہ کا ہر جگہ ہر لحظے حاضر ناظر ہونا کیا ہماری ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے اور صفات باری تعالیٰ اسی طرح لامحدود ہیں جس طرح ذات باری تعالیٰ لامحدود ہے۔ صفت علیم کا ہونا، ہر خبر جو ہو گئی، جو ہے، جو ہونے والی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے رب العالمین کی ذات۔ جب ہم یہاں آتے ہیں تو کیا کبھی یہ جو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارا ایمان کا حصہ ذات باری تعالیٰ پر ہے، اپنی اس محفل کو دیکھ لیں، کیا اتنا بھی ہمیں معمولات زندگی میں احساس رہتا ہے کہ میرا اللہ شاہد ہے؟ جو معمولات زندگی کے میں اختیار کر رہا ہوں، جس نہج پر میں جا رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں وہ میرا رب جانتا ہے اور میرا رب شاہد ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو رستہ اختیار کرو گے وہ لکھنے والے تمہارے ساتھ بیٹھے لکھ رہے ہیں، اور ایک یہ کتاب تمہاری اعمال کی برزخ میں قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ روز محشر جب تمام مخلوقات اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہوگی تو یہ تمہارا اعمال نامہ تب تمہارے ساتھ ہوگا، اس پر تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ چیزیں تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو پیش ہونا ہوگا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، ہم میں سے کوئی ایک، چاہے وہ پریکٹسنگ مسلم ہو چاہے وہ پریکٹسنگ مسلم نہ ہو، لیکن بحیثیت مسلمان یہ وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، لیکن چونکہ کیفیات قلبی نہیں ہوتی، اس جاننے پر ہماری جو حیثیت ہے وہ صرف ایک خبر کی رہتی ہے، اس پر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ذکر خفی ہے، یہ جو ذکر قلبی ہے، یہ جو اللہ جل شانہ کی ذات کا ذکر اس میں کثیر کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ جو صوفیاء کرام، یہ سلاسل تصوف جو وجود میں آئے، یہ جو اہل اللہ جن کو ہم اہل اللہ کے نام سے جانتے ہیں یا جنہیں اولیاء اللہ ہم کہتے ہیں، جنہیں اللہ کے لوگ کہتے ہیں، جن کی عموماً ہم تعظیم کرتے ہیں، جس حوالے کو تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، یہ وہ شعبہ ہے جو کام کرتا ہے انسانوں کے ساتھ انڈیویجولی اس تربیت کا کہ ان کے دلوں میں وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہیں احساس ذاتی باری تعالیٰ ہو جائے، اور فقط یہ دربار رسالت سے منسلک ہوئے بغیر اور کوئی راستہ اور کوئی جگہ اور کوئی سائنٹیفک تحقیق ایسی نہیں ہے کہ جو آج ہم یہ سمجھیں کہ آج کی سائنٹیفک تحقیق ہمیں اس حد تک پہنچا دے گی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر یقین بھی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو محفل سجائی جاتی ہیں، جو ذکر کے حوالے سے بیانات کیے جاتے ہیں، یہ جو تصوف کے شعبے سے ایک آشنائی دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے فقط یہ مقصد اتنا ہی ہے کہ اقرار باللسان ہی کے ساتھ تصدیق بالقلب کا جو شعبہ ہے وہ ہمارا مضبوط ہو، اور مجھے بتائیں کہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ شاہد ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے،
میں جو سوچ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اپنے رب العالمین کے روبرو کر رہا ہوں، اس کیفیت کا مضبوط ہو جانا ہمارے معمولات زندگی جو میں اور آپ اختیار کرتے ہیں اسی معمولات زندگی کو سامنے رکھیں، پھر اس کیفیت کو سامنے رکھیں، کیا ہماری زندگی 180 ڈگری نہ بدل جائے گی؟ کیا یہ جو معمولات ہماری زندگی میں ہیں کیا اسی تسلسل سے یہ رہیں گے؟ کیونکہ ایک بچے کی موجودگی اس کے سامنے ہم غلطی نہیں کرتے کہ یہ جا کر بتائے گا، یہ میرے یہاں یہ پول کھول دے گا، یہ میری کمزوریاں یہاں ہو جائے گی، تو اللہ جل شانہ کے روبرو ہیں ہم، ذات باری تعالیٰ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اللہ جل شانہ شاہد ہے، حساب کتاب لے کر اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ احساس اس لمحے جو وہ غلطی سے ہم سرزد کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اس لمحے وہ احساس کہاں جاتا ہے؟ یہ وہ شعبہ ہے جو ہمیں اس ایمان بالغیب پر ایک کلی یقین عطا فرماتا ہے۔ عموماً زندگی کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو سب سے بڑا حفظ کا مسئلہ ہے دنیا کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک جب آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے اور آخرت میں جنت اور دوزخ کے شرائطی ایمان اور اس ابدالآباد زندگی پر کیفیات کمزور ہوتی ہیں، ہم پوری ایفرٹ کے ساتھ فل ایفرٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں میرا مقام اعلیٰ ہو جائے، دنیا میں میرے پاس ذرائع اور وسائل سب سے آگے ہو جائیں، دنیا میں میرا نام سب سے بڑھ کر ہو جائے۔ کیوں کہ ہمارے سامنے الٹیمیٹ دنیا ہے، اور اگر ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہو کہ رازق اللہ جل شانہ کی ذات ہے، میں نے جتنی بھی ایفرٹ اور کوشش کروں میں اسباب اختیار کر سکتا ہوں، اس پر عطا اللہ جل شانہ نے کرنا ہے، پھر یہ الٹیمیٹ لائف نہیں ہے۔ یہاں سے میں اپنی زندگی کے انداز جو گزار رہا ہوں اس کی تکمیل کے بعد پھر جو مراحل آئیں گے، پھر روز محشر قائم ہوگا، اس پر اللہ رحم فرمائے، اس کے بعد میری ابدالآباد زندگی شروع ہوگی۔ اب مجھے بتائیں کہ جو سفر کی زندگی ہو، اس سفر کی زندگی کی آسانی کے لیے کبھی کسی نے منزل چھوڑ دی؟ میں بریڈ فورڈ سے یہاں آ رہا تھا، اور اگر میں راستے کی آسانی کے لیے وہیں بیٹھ جاتا اور لندن نہ آتا کہ راستے میں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، چھوڑو لندن کیا جانا، یہیں ڈیرا بساتے ہیں، تو کیا کوئی سینس میں کام آتا ہے کہ نہ وہاں میرے پاس وہاں رہائش ہے، نہ میرے پاس وہاں گھر ہے، نہ میرے پاس وہاں کو حالات ہیں، واقعات ہیں، میں کسی ایک مشکل یا کسی ایک لالچ میں وہیں بیٹھ رہتا؟ اسی طرح یہ جو زندگی ہے یہ ایک سفر ہے، اور جب تک تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً کلی یقین حاصل نہیں ہوتا، تب تک آخرت کی جو حیثیت ہے اس کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا، اور جب تک آخرت کی حیثیت کا ادراک نہیں ہوگا، دنیا کی جو محبت ہے وہ ہمارے اندر سے کیسے نکلے گی؟ یہ جو بالغیب ایمان بالغیب کے جتنے حصے ہیں ان پر کلی یقین حاصل ہو جاتا ہے ذکر الہی سے، اور اگلا حصہ آتا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور جب اللہ جل شانہ کی ذات پر اور بحیثیت مسلمان تمام ایمان کے حصوں پر کلی یقین پیدا ہوتا ہے، پھر اگلا حصہ ان کا آ جاتا ہے کہ وہ نماز کا قیام کرتے ہیں، قیام صلاۃ کرتے ہیں، اور حضرت مدد علی انہوں نے اللہ جل شانہ ان کی محنت قبول فرمائے، قرآن کریم سے ان کا بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے، بزرگان دین سارا وقت قرآن کریم میں صرف کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اردو میں حال ہی ترجمہ تحریر فرمایا، ایک قرآن کریم کی تفسیر تحریر فرمائی، پھر پنجابی میں بیان فرمائی، پھر تیسری اردو میں بیان فرما رہے ہیں، 3 تفسیریں ہو چکی ہیں، تیسری جا رہی ہے، اللہ اسے مکمل کرنے کی توفیق اور اس کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ تو وہ جب اس پر آتے ہیں کہ بندہ مومن کا قیام صلاح کیسے ہو، تو جب اس کی تفسیر میں وہ بات فرماتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری نماز قائم ہو جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ ہم نماز اللہ کے حضور سرب سجود ہیں، تو خیال ہمارے جو عموماً یہ چیز ملتی ہے کہ جی میں نماز پڑھنے کے لیے دعا کریں کہ میں نماز پڑھوں، پھر عموماً یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ جی یہ کوئی مجھے طریقہ بتائیں کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے اور خیالات نہ آئیں۔ اب ہم اللہ کے حضور 10 بستہ کھڑے ہیں اور حساب کتاب کاروبار کا کر رہے ہوتے ہیں، دکانداری کر رہے ہوتے ہیں،
لین دین کر رہے ہوتے ہیں، دوستی دشمنی کی واقعات اور وہ باتیں غصے کی زیر و بم ہم پر آ رہے ہوتے ہیں، اور کھڑے نماز کے لیے ہیں اور اللہ کا حضور سبحان ربی العظیم کے لیے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ و عرفہ ہمارے سامنے اس وقت معمولات دنیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں بندے مومن کی قیام صلاح اس ضمن میں حضرت جب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بندے مومن کی قیام صلاح یہ ہے کہ وہ اس قوت کے ایمان کا حامل ہو کہ وہ جہاں سے گزر جائے وہاں کے لوگ بھی نماز پڑھنے والے ہوتے جائیں۔ تو یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ یہ چیز کیفیات قلبی سے ممکن ہے۔ یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ یہ دربار رسالت سے منسلک ہونے سے ممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اس انداز سے ممکن نہیں ہے کہ میں اظہار محبت کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور زندگی اس نہج پر بسر نہ کروں جسے آپ نے پسند فرمایا، زندگی کے معمولات اس نہج پر ہوں جسے آپ نے ناپسند فرمایا، اور ساتھ کہتا جاؤں میں تو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو سچا عاشق ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہماری حالات یہ ہوں، شرائطی ایمان پر اتنا یقین ہو کہ نماز میں ہماری دنیا کے معمولات نہیں ختم ہو سکتے۔ میرا سب سے بڑا یہ سوال ہو کہ کوئی مجھے وہ طریقہ بتائے کہ جس سے نماز کے اندر خیالات نہ آئیں، کوئی میرے لیے بہت بڑی دعا کا سبب بنے کہ میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں ایمان کی کمزوریاں ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، اللہ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ ایک صحابی رسول کو کسی جنگ کے موقع پر تیر لگا، کوئی ایسا واقعہ آیا کہ انہیں تیر لگا ٹانگ میں، اور تیر جو کہ نوکدار تو ہوتا ہے جب جا کر لگتا ہے، اگر اسے واپس کھینچے تو واپس اس کی دو نوکیں ہوتی ہیں جو مزید زخم کرتی ہیں، مزید جگہ کو خراب کرتی ہیں، جسم پھاڑ دیتی ہیں۔ تو جب ان کا تیر نکالتے تھے تو وہ بے حساب اور شدید تکلیف محسوس کرتے تھے۔ جب کوئی حل سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے 2 نفل نیت کرنا ہے، جب میں اللہ کے حضور 2 گانا ادا کر رہا ہوں گا پھر آپ تیر نکال لینا۔ اور جب انہوں نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے اختتام پر سلام پھیرا تو سلام پھیر کر دیکھا تو تیر نہیں ہے، تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ نے تیر نکال لیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں جی، ہم نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے تو ہم نے تیر نکال۔ اب کیا وجہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے، اور اگر اس درجے کا، اس اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے تو کم از کم یہ درجہ احسان تمہیں ضرور حاصل ہو کہ تم یہ تو سمجھو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ صحابی رسول ہوں، انہیں میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی ہو، اور وہ میت ثم تلیل جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، وجود سے لے کر نہاں خانے دل تک ذرے ذرے کو ایمان کی اعلیٰ درجے کی کیفیات کا سبب ہے میت محمد رسول اللہ، انہیں وہ میت نصیب ہو، اور اس کے بعد جب وہ اللہ کے حضور نماز 2 گانا کے لیے نیت کریں تو مجھے بتائیں جب انہیں یہ احساس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو نماز ادا کر رہا ہوں تو پھر کو وجود سے تیر کیا کو وجود کاٹ دے تو انہیں نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے انہیں اس درجے کی کیفیات عطا فرمائی۔ آج یہ ممکن نہیں ہے کہ اس درجے کی کیفیات کسی کو مل سکیں، یہ اس لیے نہیں کہ آج لوگوں کی وہ اہلیت، یہ اس لیے کہ میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات ہے کہ وہ آج اس درجے کی حاصل نہیں، کیونکہ آپ اس دار پانی سے جب پردہ فرما گئے تو اس کے بعد پھر ایک محنت درکار ہے آپ تک رسائی کے لیے، آپ تک پہنچنے کے لیے، آپ کی کیفیات حاصل کرنے کے لیے فرائض عبادات کے ساتھ اور عبادات اتنی اور ذکر اتنا اختیار کرنا ہے کہ پھر اس مجاہدے کے ساتھ اس کیفیات میں سے اپنی تمام کمزوریوں، تمام کمیوں کے باوجود اپنا ایک حصہ اس میں سے اللہ کی رحمت سے ملنا ہے۔ اب شروع کرے اور اس کا یہ احساس اس پر ہو کہ میرا اللہ میرے روبرو ہے، میں اپنے اللہ کو دیکھ کر رہا ہوں اس کے حضور سجدے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو اتنا احساس بھی ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں
اس کے سجدوں کو پھر کسی کے مشورے کی ضرورت ہوگی کہ میرے خیالات ان نماز میں رہیں یا نہ رہیں؟ تو ایمان بالغیب اور قیام صلاۃ پر جو میں بات کر رہا تھا، زندگی کے کسی شعبے میں آپ ہوں، دین اسلام کے کسی شعبے میں آپ کام کر رہے ہوں، آپ کو خلوص نیت درکار ہے، آپ کو خشوع و خضوع درکار ہے، اور یہ نصیب ہوتا ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جس طرح فقی ائمہ نے محنت کی، ساری زندگیاں اسی میں صرف کی، اور ایک علماء کا تسلسل ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح سلاسل تصوف بھی قائم ہوئے، اور وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہوئے، اور ایک کے بعد یہ جو ہستیاں اس راہ پر چلی ہیں، یہ اللہ نے سبب بنائی ہیں ہم تک کیفیات پہنچانے کا۔ اور میں نے پہلے عرض کی کہ جو شعبہ جتنا قیمتی ہو، اس شعبے میں اتنے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اس انداز فکر کو مخلوق خدا تک اور امت مسلمہ تک پہنچانے کی بات کی جاتی ہے، جگہ جگہ یہ شعبے، یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی فضا میں بھی اڑتا ہوا آئے اور اس کی زندگی قرآن و سنت کی پابند نہ ہو، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا سکتا۔ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ولایت کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اس حدود و قیود سے باہر اس کا قدم، اس کا پابند ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو پہچان ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو آج ہمیں جو بات یاد آتی ہے لوگوں کو دیکھ کر، اور ان لوگوں کو ہمیں دیکھ کر جو یاد آ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ عجیب ہے۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دار دنیا میں میری یہ کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری جیب میں میرے لیے مدد یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب سودا ہے دونوں طرف، یہاں طلب بھی دنیا کی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں سے دنیا لے گے، ان کی بھی طلب یہاں سے دنیا کی ہے۔ اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بڑھتی ہیں، وہاں دنیا کے لالچ کا دخل نہیں ہوتا، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں بھی وہ لمحات دے کہ ہمارے وقت جو ہیں، ہمارے جو اوقات ہیں، ہماری زندگی کے جو اوقات بچے ہیں، وہ بھی دین اسلام کی خاطر گزریں، اور ایسے لوگ اور ایسی محفل تک اللہ جل شانہ ہمیں بھی رسائی عطا فرمائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ حصہ آتا ہے ان لوگوں سے متعلق کہ جنہیں اللہ نے عطا فرمایا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام جب اس آیہ کریمہ پر بحث فرماتے ہیں تو یہاں سے وہ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ بلغ عنی ولو آیا، کہ آپ تک جو دین اسلام کا حصہ، یہ صرف یہاں سے کہ انہیں جو عطا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس کی تفسیر میں ظاہری خرچ کے ساتھ جو دوسرا حصہ شامل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان تک دین اسلام کی جو بات پہنچتی ہے وہ، اور صوفیاء کرام کے پاس جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہیں، اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو ایک تسلسل ملتا ہے کہ فضائل ذکر میں محفل منعقد ہیں اور لوگ جگہ جگہ پر جا کر اور ایفرٹ اور مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس سے کسی سے طلب نہیں ہے، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی لالچ نہیں، اس کا فقط مقصد یہی ہے کہ یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا، یہی حکم ہے دربار رسالت کا، اور اللہ جل شانہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ کسی لمحے بھی کوئی پلٹ آئے، اس وقت سے پہلے نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اس لمحے کا جو کہتے ہیں کہ اس میں انداز یہ ہونا چاہیے کہ نظر اپنے پاؤں کے ناخنوں پر ہو۔ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں پاؤں کے ناخنوں پر ہو؟ اس لیے کہتے ہیں جب انسانی روح قبض ہوگی تو وہ ملک الموت انسانی روح یہ پاؤں کے دونوں ناخنوں سے نکلنا شروع ہوگی، اور آہستہ 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 پورے وجود سے نکلے گی، اور اللہ رب العالمین وہ وقت کا وہ موقع ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہر ایک پر آنا ہے، اس سے بھاگنے سے کسی کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔
اس کے انداز اگر اس زندگی اس انداز پر بسر کی جائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تو وہ موقع لوگ پھر مانگتے ہیں بارگاہ عزت سے۔ اللہ کے حضور شہداء سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ کوئی خواہش کوئی تمنا ہے تو بتائیں، تو وہ یہی دعا عرض کریں گے کہ بار الہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج اور تیرے نام پر پھر ہم جان لوٹائیں۔ اور اس لمحے کی سختیوں کے متعلق اگر دیکھیں تو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی کپڑا کسی ایسے کانٹے دار جھاڑی میں الجھ چکا ہو اور اس نازک کپڑے کو وہاں سے کھینچا جائے تو جو اس کا اثر ہوتا ہے، کیوں کہ بدن کے ذرے ذرے میں روح ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا اپنا نظام ہے۔ حضرت سے میں ایک دن بیٹھا تھا تو ان کے ایک پرانے دوست سے عزیز تھے، ان سے متعلق وہ بات فرما رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ انہیں ایک سانپ نے کاٹا، پرانی بات کر رہے تھے، آج تو ایسے حالات شاذ ہی کوئی دیکھنے میں ملے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے گھر سے بلایا، میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ میرا وقت قریب ہے تو کچھ میرے پاس بیٹھو اور میری نصیحت سن لو، میں نے کس کا کیا لینا ہے کیا دینا ہے، تو یہ باتیں بعد میں میری فیملی کو یا اس کی تکمیل کے لیے ان کی مدد کرنا۔ تو وہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا، ہم باتیں کرنے لگ پڑے تو میں نے اسے شغل بھی کیا کہ یار خیر ہے ٹھیک ہو جائے گا، گھبرا گیا تو اس نے کہا میں گھبرا نہیں گیا ہوں، میری جو ٹانگوں کا نچلا حصہ ہے اس میں اب میری روح نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، بے جان ہو چکی ہے۔ وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم اس سے بات کرتے رہے، وہ اپنی زندگی کا غریب آدمی تھا، جو تھوڑا بہت کوئی بات تھی کوئی نصیحت تھی وہ سارا بتاتا رہا۔ تو ساتھ بتاتے ہیں وہ ہمیں بتاتا گیا کہ اب میرا جو نچلا حصہ ہے پورا دھڑ، اس میں میرے اب وجود میں روح نہیں ہے، میرا جسم بے جان ہو چکا ہے۔ پھر وہ بتاتا گیا سینے تک، وہ بتاتا گیا کہ یہاں تک اب میں بھار محسوس کر رہا ہوں۔ پھر اس کو جب وہ ساتھ بیٹھے تھے گھر والے، انہوں نے چمچ سے پانی ڈالا تو وہ پانی منہ میں نہیں گیا، وہ پانی اس کے منہ سے نکل گیا۔ تو اس نے کہا مجھے تنگ نہ کرو، میں حصے کا کھا پی چکا ہوں، اب اور میرے حد سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور جب یہاں اسے چھاتی پر سینے پر پریشر پڑا تو اس نے کہا آپ لوگ بھی کلمہ پڑھیں، مجھے بھی کلمہ پڑھنے دیں، اب میرا آخری وقت ہے، مجھے باتوں میں نہ لگائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ کلمہ پڑھتا رہا، ہم بھی کلمہ پڑھتے رہے، فوت ہو گئے۔ تو ایسے واقعات ان سختیوں میں کس لیے ہیں؟ آسانیاں کیوں مل جائیں؟ اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر کلی یقین کے ساتھ عمل ہو اور زندگی بسر ہو دین اسلام کے مطابق، تو پھر یہ لمحے جو مشکل ترین ہیں یہ بھی تو میرے رب العالمین کے دست قدرت میں ہیں، ان کی سختیاں بھی تو اس کے دست قدرت میں ہیں، تو یہاں آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو مقصد عبادات کا فقط یہ نہیں ہے کہ موت کی سختیوں سے بچا جائے، مقصد عبادات کا فقط یہ بھی نہیں ہے کہ قبر کی سختیوں سے بچا جائے، مقصد عبادات کا یہ بھی نہیں ہے کہ عبدالآباد زندگی میں ہمیں آسائش ملے۔ فقط ایک مقصد رکھا جائے کہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی جو کچھ عطا ہے ان بندوں کو اس اطاعت کے ساتھ وہ عطا ہو جائے گی، اس کی نیت کی ضرورت نہیں، نیت خالصاً رب العالمین کی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ معمولات زندگی میں خواتین و حضرات یقین مانیں آپ کو زندگی کے کسی شعبے میں کوئی پابندی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی اگر دین اسلام پر کلی طور پر پابند ہوں گے۔ ہم لڑتے ہیں معاشرے میں، حقوق و فرائض کی جنگ لڑتے ہیں، اور دین اسلام ہر انڈیویجول کو اس کے فرض کی پہلے تاکید کرتا ہے اور حق کی بات میں۔ اور کوئی معاشرہ بھی ہو، کسی معاشرے میں بھی اگر سارے لوگ اپنے فرائض کا خیال کریں تو کیا کسی کا حق بچ سکتا ہے؟ ہم ہر انڈیویجول اپنے حق پر لڑتے ہیں، اپنے فرض کی بات نہیں کرتے۔ اور جب ایمان مضبوط ہو، اس پر یقین ہو، یہ احساس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں اور ایک لمحہ ایک دن آئے گا کہ میں اللہ کے حضور اپنی کتاب اعمال کے لیے کھڑا ہوں گا، تو اس لمحے سے جب وہ یقین کی کیفیت ملتی ہے تو معاملات دنیا اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں جس طرح تبدیل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو جس بات کا یقین نہ ہو اس بات پر انسان عمل کس حد تک کرتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سلاسل تصوف ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ سمجھے کہ یہ کوئی عام بات ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ کیوں کہ یہ آپ کو کیفی طور پر دربار رسالت سے واسطہ دے گی۔
اور یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں اللہ جل شانہ تک پہنچائے گا۔ اس راستے کے بغیر قرب الہی ممکن نہیں ہے۔ اور معمولات زندگی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس دنیا کا سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں سب کچھ لے لو، مجھے کچھ سکون کے لمحات دے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ جس چیز پر ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، ایک دفعہ مجھے موقع ملا ایک دوست سے ملنے کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے اپنے حالات کا پتہ بھی ہو کہ اس کے اکاؤنٹس کیا ہیں، اس کے کتنے ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو اس کو آگے مینیج کرتے ہیں۔ بات ہوئی سادگی میں نے اس سے بات کہہ دی، میں نے کہا بڑا عرصہ ہوا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کبھی کبھی وقت نکالا کرے، زندگی کا کیا بھروسہ، گپ شپ یہ وہ، تو اس حوالے سے تو یقین مانے مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ جو بات موت کے حوالے سے میرے منہ سے نکل گئی، اس بندے کو اس وقت سے اب تک جو 10 منٹ باقی بیٹھے ہوش نہیں، آخر اٹھ کر چلا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں، مجھے وہ بات موت کی اس کو ایسی ہٹ ہوئی، تو مرنا کس نے نہیں ہے؟ اپنے سامنے سب ہم اپنے قریبی عزیزوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ارد گرد پیش جتنے حالات ہیں سب کو دیکھتے، تو یہ ایک لائف کا سرکل ہے، ہر کوئی اپنا سرکل آف لائف پورا کر رہا ہے، جا رہا ہے، ایک روٹین ہے۔ کتنے پیارے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، کیا آج ہمارے ساتھ ہیں؟ تو یہ ایک سرکل آف لائف ہے، چلا جا رہا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، بعد میں تھوڑی دیر سوچتا رہا، میں نے کہا بات میں نے جو کی اس سے اس کو اتنا شاک لگا کہ وہ سوچ بھی نہیں تھا اس کی کہ میں بھی مرنا۔ تو یہ حقائق ہیں دنیا کے۔ جئیں ایک بحیثیت مسلمان جئیں، آپ اپنی نہیں اپنی فیملی اور اس پورے معاشرے میں ایک مددگار کی حیثیت سے جئیں گے، اور یہ زندگی بھی آسان رہے گی، آخرت کی زندگی بھی آسان رہے گی۔ اور عموماً ہماری جب یہاں بات ہوتی ہے تو وہ بات صرف اجر و ثواب کے متعلق کر کے انسان کو خوش کیا جاتا ہے، اسے محفل میں حاضر ہونے والوں کو اس کو انعامات اور اکرامات کی بات بتا کر بھیج دیا جاتا ہے، اور زندگی میں عملی اسلام کے اختیار کرنے کی تلقین نہیں کی جاتی۔ یقین مانیں عبادات الہی میں اور آپ اگر اللہ کے حضور سر بسجود ہیں تو اس کا قانون قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی ادائیگی برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ اور میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے حساب میں لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثواب اتنا ہے، مجھے ائمہ کرام نے بتایا کہ ایک نماز کی قبولیت کا ثواب اتنا ہے، میں نے تسبیح اتنی پڑھ لی اس کا ثواب اتنا ہے، میں نے نوافل پڑھ لی اس کا ثواب اتنا ہے، اور عملی زندگی میں انسان برائی اور بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے۔ یہاں اگر ارشاد ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی، اور انسان نماز ادا کرتا ہے اور برائی اور بے حیائی میں جا رہا ہے، تو اس کی نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے۔ اگر اس دار دنیا کی زندگی میں نماز اسے برائی اور بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس پر اجر اور ثواب کتنا مرتب ہوگا، اس کی شاید وہ اپنی معمولات زندگی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات انسان اختیار کرتا ہے، اس کا جو موقع کا اجر ہے، اس کا جو موقع کا ثواب ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے، اس انداز فکر پر انسان آ جاتا ہے جسے دین اسلام نے پسند کیا، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جسے اللہ جل شانہ نے اپنے اس بشر اپنے اس تخلیق کے لیے پسند فرمایا، اس کی آٹومیٹک چوائس زندگی کی وہ آ جاتی ہے۔ تو گزارشات اس حوالے سے یہی ہیں کہ دین اسلام پر کلی طور پر عمل فرمائیں، آپ زندگی کے جس شعبے میں محنت کریں۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم آج اپنی قوم کو دیکھیں تو دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کس نہج سے گزر رہے ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں دیکھ کر۔ تو اگر دین اسلام پر کوئی عمل پیرا ہونے والا انسان ہے، کوئی دوست ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سمبالکلی اس کا کریکٹر ہو معاشرے میں، جاب کرتا ہے تو بیسٹ جاب کرنے والا ہو، بزنس مین ہے تو پورے آنریبل طریقے سے ہر ایک کو اعتماد ہو کہ یہ نماز روزہ ادا کرنے والا ہے، اگر میرے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا اسے آنر کرے گا، بولے گا سچ بولے گا، دوسروں سے کام پر اگر میں ایسے رکھوں گا تو دوسروں سے زیادہ کام کرے گا، اور کیپیسٹی انسانی وجود کی بھی بڑھ جاتی ہے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے سے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کلی طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ جل شانہ سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی مانگنی ہے، کیونکہ لمحہ لمحہ خطا میں ہم بسر کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو سلاسل تصوف ہیں ان سے اللہ جل شانہ ہمیں منسلک فرمائے، ایسے لوگوں سے تعلق عطا فرمائے اس دنیا کی گزشتہ اس رفتہ اس اوقات میں کہ ہمیں بھی معیت رسالت سے حصہ نصیب ہو، تاکہ شرائط ایمان پر یقین نصیب ہو۔ دنیا گزر جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ بات کرتے ہیں، جب دین کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب تمسخر بھی میں نے دیکھا ہے، مختلف انداز فکر بھی میں نے دیکھے ہیں اور گفتگو کے زیر و بام بھی دیکھے ہیں، لیکن یقین مانے جو جس طرح رہنا چاہتا ہے اللہ جل شانہ نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اس کی چوائس ہے ہر انڈیویجول کی، جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس چوائس سے زندگی گزارے، لیکن نتائج رب العالمین نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اچھے اور صالح کردار دین اسلام پر عمل کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر دین اسلام سے انحراف کرے گا، شرک کرے گا، کلی انحراف کرے گا، گناہگار کی زندگی بسر کرے گا، اس کے قوانین بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کی بھی تفصیل فقہی احکام میں مل جاتی ہے، اس کی بھی کوئی اس میں بھی شک اور شبہ نہیں رہتا۔ تو ہر انڈیویجول کی اپنی چوائس ہے۔ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندی اویسیہ سے ہے، اور اللہ جل شانہ جانتا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کی ذات کے لیے ہی جگہ جگہ احباب سے یہ گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ کوئی اگر لطائف سیکھنا چاہے، مراقبات سیکھنا چاہے، ذکر کے حوالے سے کوئی چیز سمجھنا چاہے، پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس تک یہ بات پہنچے، اور اس بات کی رضا فقط اگر مقصود ہے تو وہ رب العالمین سے مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ کافی وقت میں نے آپ کا لیا ہے، مجھے امید ہے کہ میں جو گزارش پیش کرنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی کوشش جو کی ہے اللہ سے قبول فرمائے اور آپ تک میں کوئی بات پہنچا سکا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔